और आज का इवनिंग आवर मुनासबत है 13 जुमादुल अव्वल। और 13 जुमादुल अव्वल आज शब शहादत है हजरत बीबी फातिमा सलामुल अलैहा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त इमाम और अपने तमाम नाजरीन को आज की शब की ताज़ियत पेश करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, दो शब या दो अयाम आपकी शहादत से मंसूब है। एक तो 13 जमादुल अव्वल जिसकी आज अभी शब है, और एक है 3 जमादुल सानी जो अगले महीने तकरीबन 20 दिन के बाद होगी। और इन दरमियानी अयाम को, दरमियानी अरसे को हम अयाम फातिमा के तौर पे यानी शौक के अयाम के तौर पे मनाते हैं, गुजारते हैं। और हजरत बीबी फातिमा सलामुल अलैहा की उस असबाब शहादत और वाकयात के हवाले से हम ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। आज के इस खसूसी इवनिंग आवर में भी यही आज का हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट होगा। शब शहादत है तो शब शहादत में हमारी रहनुमाई के लिए जनाब अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब भी हमारे साथ हैं, और मेरे साथी मेजबान आगा सैयद अली मूसवी भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह अल्लामा साहब और मूसी भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिम मुस्लिमात और खुसूसन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शब शहादत की ताज़ीब तस्लीम अर्ज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, इस शब शहादत में अल्लाह साहब आपकी और मूसी भाई की इजाज़त से चंद अशार हैं पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में, और उसके बाद फिर जो जिक्र है, फजीलत है पाक बीबी सलामुल्लाह अलैहा की, वो अल्लामा साहब से जानेंगे। मूसी भाई भी इस पर बात करेंगे, और फिर नाज़रीन आपकी भी टेलीफोन लाइन्स खुली होंगी, तो आप भी जरूर आइएगा ताज़ियत का इजहार करने के लिए, या अगर कोई सवाल हो तो आप अल्लामा साहब से पूछ सकते हैं। एक बार गुजारिश है कि हम सब मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वअज्जिल। जाने रसूल जुज़्व रिसालत है फातिमा, जाने रसूल जुज़्व रिसालत है फातिमा, सर चश्माए वजूद, सर चश्माए वजूद, इमामत है फातिमा, मौसूम तेरे नाम से तस्बीह रब हुई, मौसूम तेरे नाम से तस्बीह रब हुई, ये तेरी शान, ये तेरी अजमत है फातिमा, सर चश्माए वजूद, इमामत है फातिमा, जिसकी कनीज करती हो कुरान से खिताब, जिसकी कनीज करती हो कुरान से खिताब, वो एक बहर इल्म फजीलत है फातिमा, जाने रसूल जुज़्व रिसालत है फातिमा, ओढ़े हैं जिसको पंजतन पाक फखर से,
جس کو پنجتن پاک فخر سے، وہ ایک قصہ چادر عصمت ہے فاطمہ، وہ ایک قصہ چادر عصمت ہے فاطمہ۔ اور آخری شعر، خود بھی شہید رائے، خود بھی شہید رائے خدا، آل بھی شہید، خود بھی شہید رائے خدا، آل بھی شہید، اعلان حق ہے در سے، اعلان حق ہے در سے، شہادت ہے فاطمہ، جانے رسول جزو رسالت ہے فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ جی مصیب بھائی، جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ کلام جو ہے شہادت کی مناسبت سے آپ نے پیش کیا، اور اس وقت قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے اور قبلہ سے کی طرف بڑھیں گے۔ قبلہ جو ہے وہ بیسکلی آج مقدماتی پروگرام ہے، آج سے شب شہادت ہے اور ان ایام کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر بی بی کے جو اسماء گرامی ہیں ان کے اوپر ہم چاہیں گے کہ قبلہ اس کے اوپر تھوڑی سی تمیدی گفتگو فرمائیں، ان کے اندر کیا راز پوشیدہ ہیں، کیا گہرائیاں اس میں۔ ماشاء بڑی نوازش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بڑی نوازش موسوی بھائی آپ کی بھی اور فاروق بھائی کی بھی، آپ دونوں احباب نے مہربانی فرمائی۔ میرا اپنا پروگرام بعض وجوہ کی بنیاد پہ نہیں ہو پایا، برہان جو آج مجھے کرنا تھا آپ سے پہلے، لیکن آپ نے مہربانی فرمائی کہ اپنے پروگرام میں لے ہمارے لیے مہربانی سر، آپ کی مہربانی رہا۔ نوازش ہے آپ کی، وقت دے رہے ہیں۔ شکریہ۔ جیسا کہ فاروق بھائی کہہ رہے تھے نا موسوی بھائی، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ جو ہے وہ ہم تک جو پہنچی ہے، وہ بڑی مشکلات، بڑی پریشانیوں میں وہ تاریخ جو ہے وہ ہم تک پہنچی، لہٰذا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے روز ہائے ولادت اور روز ہائے شہادت جو ہیں، اس حوالے سے بھی کافی اختلافات ہیں، مطلب کہ کس دن ولادت ہوئی اور کس دن شہادت ہوئی، کئی روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بی بی کے حوالے سے مطلب جو زیادہ شہرت رکھتی ہے وہ تو 3 جمادی الثانی والی روایت ہے، لیکن 13 والی بھی چونکہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور پھر 20 جمادی الثانی کو مخدومہ کی ولادت کا دن ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 13 سے لے کے 20 تک ایک تسلسل جو ہے وہ بی بی ہی کے نام سے جو ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے پھر جو ہے وہ بی بی کے عنوان سے ہی پروگرام۔ اور پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ اب تو ہمارے بزرگان یعنی مراجع قوم میں بیٹھے ہوئے مراجع جو ہیں، ان میں سے بعض اہم شخصیات نے کہا ہے کہ بی بی کی شہادت کو اسی انداز سے منانا چاہیے کہ جیسے سید الشہداء کی شہادت یعنی کربلا کے واقعات جس طرح سے بیان ہوتے ہیں، اور اس انداز سے، بلکہ بعض نے تو اپنے طور پہ اقدام کر کے
3 جمادی الثانی کو جلوس عزا جو ہے اس کو بے شک کی ابتدا کی ہے، اور بزرگان سارے اس جلوس عزا میں شرکت کرتے ہیں، اور جس طرح سے 10 محرم کو عزا کے جلوس نکلتے ہیں اسی طرح اللہ اکبر 3 کو بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کا ہدف اور مقصد بنیادی یہ ہے کہ بی بی کی عظمت کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ بیان کیا جائے جس طرح کہ سید الشہداء کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اور بی بی کے مصائب بھی اسی طرح سے بیان کیے جائیں کہ جس طرح سید الشہداء جو ہیں ان کو ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور میں عرض کروں کہ واقعاً بی بی کی شہادت جو ہے اس میں ایک جہاں مصائب بہت زیادہ ہیں، وہ جملہ بہت معروف کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت انہا علیہ، بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے ہائے مسائل ہے کہ اگر وہ دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ یہ تبدیل بی بی کا اپنا اللہ اکبر خطاب ہے، اس کا مطلب یہ کہ بی بی پہ بہت زیادہ مصائب آئے، اور ان کو مختلف جہتوں سے ضرورت ہے اس بات کی کہ ظاہر کیا جائے، پھر بی بی پہ ظلم ہوئے ان ظلموں کا ذکر کیا جائے، بی بی کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے، بی بی کی ساری سیرت کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عشرہ منایا جاتا ہے سید الشہداء کے حوالے سے، اب علماء نے شروع کر دیا ہے کہ بی بی کے حوالے سے بھی کئی عشرے جو ہیں، جیسے مطلب کربلا کے عنوان سے یکم محرم سے لے کے پھر 8-9 ربیع الاول تک مسلسل سلسلہ عزاداری کا شروع رہتا ہے، ایسے ہی بی بی کے حوالے سے بھی اب آپ لوگ خاص طور پہ ٹی وی والے جو ہیں ان کی مہربانی سے یہ سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ خاصا مؤثر ہے، اور بی بی کے حوالے سے ان کی عظمت کا بیان کرنا اور ان کے مصائب کو بیان کرنا، ان کی شخصیت کو بیان کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، یہ ایک بہترین موقع ہے، اور اس حوالے سے جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے۔ بارہ یہ سبحان تو میں نے اللہ ابتدا میں تاریخ کے عنوان سے ماشاءاللہ جو ہے وہ عرض کیا۔ میں آج جو سمجھتا ہوں نا، میرے خیال میں جتنا وقت آپ کے پاس ہوا یا جتنا آپ نے کہا اس حوالے سے میں آپ کی خدمت عالیہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا السلام اللہ یہ صلی اللہ علیہ فرمان ہے کہ بی بی کے 9 اسماء گرامی ہیں، سبحان اعلیٰ، اللہ سبحان اللہ مطلب امام ہمارا جعفر اتنا نہیں ہے، کہتے ہیں لفاطمہ سبعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، معصوم فرماتے ہیں اللہ کے حضور بی بی کے 9 اسماء ہیں۔ اب پہلے تو میں ان 9 اسماء کا جو ہے وہ ویسے ذکر کرتا ہوں، اور پھر کسی حد تک کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے اس کو بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ اپنے پروگرام اور اپنے فارمیٹ کے اعتبار سے جہاں مجھے روکنا چاہیں آپ روک سکتے نہیں نہیں ہیں، بسم اللہ بسم اللہ وہ آگے لے کے چلیں گے۔ ایک تو اسم گرامی بی بی کا معروف اسم گرامی ہے وہ فاطمہ ہے، بی بی کو صحیح فاطمہ کے نام سے اسم گرامی جو ہے وہ بی بی کا معروف ہے، اور ایک جو ہے وہ پہلا یہ ہے۔ دوسرا بی بی کا اسم گرامی جو ہے وہ ہے صدیقہ، بی سبحان بی کا اللہ گرامی صدیقہ ہے۔ تیسرا اسم گرامی جو ہے وہ مبارکہ، اور چوتھا ہے طاہرہ، پانچواں ہے سبحان اللہ زکیہ، چھٹا ہے راضیہ، ساتواں ہے مرضیہ، آٹھواں ہے محدثہ، اور نامہ ہے زہرہ۔ یہ سبحان وہ اللہ اسماء بھی بی بی کے القابات اور بی بی کے اسماء جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، مثلا بطول ہے، عذرا ہے، اور بھی، لیکن معصوم نے جن اسماء کی طرف اشارہ کیا وہ یہ 9 اسماء ہیں۔ اب میں تھوڑی مطلب ان کی وضاحت جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک صدیقہ، جناب فاطمہ، لفظ فاطمہ جو ہے اس کو میں نے عرض کروں آپ دونوں کی خدمت میں کہ اس لیے ذرا مؤخر کیا ہے کہ اس کی وضاحت آخر پہ جو ہے وہ عرض کریں گے، چونکہ اس میں پھر ربط مصائب بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل آخر تک ہم جو ہے وہ لے جائیں بسم گے اللہ فاطمہ کو، ضرور پہلے ہم سبحان اللہ دوسرے اسماء گرامی جو ہیں ان پہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ صدیقہ، صدیق صدیقہ کی وضاحت میں علماء کے کئی ایک اقوال ہیں کہ صدیقہ کسے کہا جاتا ہے یا صدیقہ کسے کہا جاتا ہے۔
میں ظاہر ہے سارے وہ جتنے اقوال ہیں ان کو عرض نہیں کرنا چاہ رہا. صدیقہ وہ ہے کہ جس کے قریب کبھی بھی جھوٹ نہ گیا ہو. بعض کے بعض فرماتے ہیں صدیقہ وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے، لیکن جو بہترین اس کا ترجمہ جو میری دانست میں ہے اور جس کو میں نے مطلب انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ جھوٹ جس کے قریب نہ گیا ہو ہمیشہ سچ بولتی ہوں، اور صرف زبان سے سچی نہ ہوں، زبان سے ان کے قریب جھوٹ نہ گیا ہو، بلکہ کردار کے اعتبار سے بھی صدیقہ ہوں. سبحان اللہ. گویا وہ ہے کہ جو کردار کے اعتبار سے، یعنی اس کا عمل اور اس کی زبان جو ہے وہ ان میں پوری طرح سے مطابقت پائی جاتی ہو. جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے عمل سے بھی جھوٹ کا اظہار نہ کیا ہو، اور جن کا عمل جو ہے وہ بھی ہمیشہ سچا ہو، یعنی قول اور فعل جو ہے اس کی مطابقت جس کے ہاں پائی جائے سچے ہونے میں، اسے صدیقہ کہا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا واقعاً ایسی معظمہ ہیں کہ جو ہر اعتبار سے صدیقہ ہیں. آپ کے قریب جھوٹ کبھی نہیں گیا، اور آپ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ سچ بولتی تھی، اور نہ صرف یہ کہ زبان کے ساتھ سچ بولتی تھی بلکہ کردار کے اعتبار سے بھی ہمیشہ سچی تھی. ان کے اعضاء و جوارح سے بھی ہمیشہ سچ ہی ٹپکتا تھا، اور جس کے اعضاء و جوارح سے بھی سچ ٹپکتا ہو اسے صدیقہ کہا جاتا ہے. بی بی کا ایک لفظ ہے مبارکہ. میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت عرض کروں گا. یہ ویسے تو بڑا سادہ سا اس میں گرامی ہے، اور اس حوالے سے مبارکہ وہ کہ جو پر برکت ہو، جس میں برکت ہی برکت پائی جائے، جو سرچشمہ برکت ہو، جس کے ہاں سے برکتیں پھوٹتی ہوں، اسے سبحان اللہ. اور اس پہ وضاحت کرتے ہوئے علماء نے اتنا لکھا ہے کہ بی بی کو اگر نسل کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو قرآن حکیم کی دوسری آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور بعض اعتبار سے کہا گیا کہ کوثر بھی بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا القابات میں سے ایک لقب ہے. چلیے اگر ہم اس کو لقب قرار نہ بھی دیں تو یہی مبارکہ جو ہے اس میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے پر برکت. کوثر کسے کہا جاتا ہے؟ خیر کثیر. خیر کثیر بعض اوقات کہا جاتا ہے وہ نہر ہے کہ جسے کوثر کہا جاتا ہے، لیکن وہ مناسب نہیں معلوم ہوتی اگر آیت قرآن حکیم پڑھا جائے، اس لیے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی نماز بھی پڑھیں، نہر بھی کریں، قربانی بھی دیں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ابتر ہے. اس تیسری آیت میں چونکہ یہ بات موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ تو ابتر ہیں، آپ کی تو نسل آگے نہیں چل سکی، تو اللہ رب العزت نے جب جناب سیدہ عطا کی تو اس آیت کو اس قرآن حکیم کی سورہ کو نازل کیا، اور یہ کہہ کے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن دم کٹا ہے، آپ کا دشمن بے اولاد ہے. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد بی بی مخدومہ ہے کہ جو خیر کثیر ہیں، کہ جو اللہ رب العزت نے پیغمبر گرامی کو ایسی بیٹی عطا کی کہ جو خیر کثیر ہے. اور پھر مسلم بھائی تشریف فرما ہے ہمارے مطلب پینل میں اولاد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. تو میں ایک بات جو عرض کروں، خیر کثیر، اب آپ ایک منٹ کے لیے ذرا اس انداز سے غور کیجئے گا. جناب بی بی کی اولاد جناب حسن، جناب حسین، مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد بی بی کی اولاد. کربلا میں کیا ہوا؟ ایک بیٹا بچا ہے جناب حسن کا، اور ایک بیٹا بچا ہے جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. جناب زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام باقی سارے شہید ہو گئے. بی بی جناب مخدومہ
ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अगर उस रिवायत को तस्लीम कर लिया जाए कि दोनों बेटे जो हैं वो औनो मोहम्मद बीबी के ही बेटे थे, तो दोनों के दोनों शहीद हो गए। इसका जी मतलब ये कि बीबी की औलाद के पहले मरहले पे आपकी औलाद करबला जैसा वाकया हो गया और आपकी औलाद जो है वो उसमें खासी तादाद में शहीद हो गई। उसके बाद फिर देखिए करबला के बाद बनी उमैया ने सादात कितने कत्ल किए, बनी अब्बास ने सादात कितने कत्ल किए, वो जैद शहीद वाला वाक़या, मतलब मैंने तो तारीख को पढ़ा है, बनी उमैया और बनी अब्बास ने इस कदर सादात को कत्ल किया और आज तक सादात की दुश्मनी जो है वो किस कदर है। लेकिन आज भी सादात की कसीर तादाद, ये सूरह कौसर की तफसीर है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने तुम्हें खैर कसीर अता की है, तो बीबी की नस्ल इन्ना शानिया का होवल अबतर के मुकाबले पे बीबी की नस्ल वाह जो है वो देखिए इस वक्त पता नहीं लाखों में करोड़ों में कितने सुभान अल्लाह सादात जो हैं वो इस वक्त जी मौजूद हैं। माशाल्लाह और एक हमारा दौर था, मैं तो अर्ज करता रहता हूँ कि मेरा ज़ौक जो है वो शेरी नहीं है और मैं अशार ज़रा कहने में मतलब मुझे नहीं है वो इसमें कोई ज़्यादा महारत। अलबत्ता कहते हैं उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम, हम नेकों को पसंद करते हैं अगरचे खुद नेक नहीं है, यानी शुआरा के कलाम को पसंद माशाल्लाह करते हैं अगरचे हम खुद जो है वो शायर नहीं है। तो कुम में हम हुआ करते थे तो वहां पे तरा मिसरा दे दिया जाता था हम्म, और तरा मिसरा दे दिया जाता था, फिर शुआरा जो है वो उस पे तबा आजमाई किया करते थे। तो एक मरतबा एक तरा मिसरा वहां पे दिया गया कि कायले अबतर है अब तक अबतरी के आसपास, कायले अबतर है अब तब तक अबतरी के अब आसपास, भी क्या यानी जिस आसपास पैगंबर गिरामी को अबतर कहा था ना उसकी नस्ल नहीं है, पैगंबर गिरामी की नस्ल तो है। तो उस पे एक हमारे दोस्त ने उस वक्त जो है वो गिरा लगाई, तो उसने कहा नस्ल फातिमा फैल गई दरिया की तरह और कायले अबतर है अब तक अबतरी के आसपास, वाह यानी वाह वो वाह तो सुभान अल्लाह सुभान बिल्कुल अल्लाह उनकी तो कोई कोई नाम लेने वाला नहीं है और उनकी तो नस्ल खत्म हो गई, जिन्होंने नबी मुअज्जम को ये ताना दिया था कि आपकी नस्ल जो है वो नहीं है। और पैगंबर गिरामी की नस्ल इस तरह, जिस तरह एक दरिया होता है, जिस तरह कौसर होता है, इस तरह पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी कायनात में चले जाएं औलादे ज़हरा वहां पे मिल जाती है। और ये औलादे ज़हरा का हर जगह पे मौजूद होना ये मखदूमा के मुबारका होने की दलील है, पुर वाह बरकत होने वाह की वाह दलील है कि बीबी जो है वो पुर बरकत है और वो सुभान अल्लाह मुबारका है। फिर अस्माए सुभान गिरामी है ताहिरा। अल्लाह अब जाहिर है ताहिरा के हवाले से भी गुफ्तगू की जाए तो बहुत ज्यादा गुफ्तगू की जा सकती है। हमारा चूंकि प्रोग्राम जो है वो इस एतबार से होता है मुख्तसर, तो उसमें जरा हम उसको क्लोज करके हम जरा इकट्ठा करके दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश जो है वो की जाती है। मैं ज्यादा लंबी बात ना भी करूं तो जिसको उन्वाने कलाम करार दिया जिस आयत को इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, तुम्हें इस तरह पाकीज़ा रखा जिस तरह पाकीज़ा रखने का हक है। जाहिर है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद, इस आयत के नाजिल होने की शान नुज़ूल जो बयान की जाती है वो उलमा ने बयान की और तकरीबन इस पे इत्तेफाक है अहले सुन्नत भी, बल्कि तमाम मकातब फिक्र ने ये बयान फरमाया है कि जब ये आयत नाजिल हुई और खास तौर पे हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर गिरामी की ज़ौजा उम्महातुल मोमिनीन में से, वो भी उनसे भी ये रिवायत जो है वो मौजूद है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी ये रिवायत जो है वो मौजूद है। जिसको मैं इस वक्त जो है वो बयान करना चाहता हूँ वो हजरत उम्मे सलमा से ये रिवायत है। हजरत उम्मे सलमा ये इरशाद फरमाती हैं कि पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा के घर आए और एक चादर को ओढ़ लिया। उस चादर में हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए, अली भी आ गए। हदीस खिजा के उन्वान से हमारे यहाँ तो बड़ी तफसील मौजूद है, लेकिन मैं उनके यहाँ की बात कर रहा हूँ कि उनके यहाँ ये है कि ये सारे आ गए और फिर जनाब सैयदा जो है वो आ गई। तो उसके बाद जबरील आए
اور آ کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہ آیت جو ہے یہ انہی 5 کی پیغمبر گرامی سمیت انہی 5 کی شان اور انہی کی عظمت کے لیے یہ آیت جو ہے وہ آئی۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس چادر میں آ سکتی ہوں، ایک مرتبہ دامن اٹھا کے اندر آنے کی خواہش کا اظہار کیا تو پیغمبر گرامی نے فرمایا انت علی الخیر، تو اچھی ہے، تو اچھائی پہ ہے، لیکن یہ اہل بیت ہیں، تم اہل بیت میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ جن کے کردار، عمل، ذات، ہر اعتبار سے جن کی طہارت کی سند قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ 5 ہی شخصیتیں ہیں، اور ان شخصیتوں میں ایک جناب سیدہ ہے، اسی لیے ان کو طاہرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ فاروق بھائی موسوی صاحب بھی موجود ہیں، ایک جملہ یہاں پہ مجھے بڑا مزیدار، یہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ یہ طاہرہ ہے، لیکن پر لطف بات ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانہ کیسا تھا، قرآن حکیم نے بیان کیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ ایسے تھے کہ کھلے گمراہ تھے۔ پیغمبر گرامی جن لوگوں میں آئے، پیغمبر سے آنے سے پہلے وہ کھلے گمراہ تھے، گمراہی کی کوئی حد نہیں تھی، جس اعتبار سے ان کو دیکھا جائے وہ گمراہ تھے، دین سے دور ہٹے ہوئے تھے، ہر طرح غلاظتوں میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ موجود تھے، نجس ترین ماحول میں وہ رہنے والے تھے جن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ لیکن جناب سیدہ کی ماں کی عظمت یہ ہے کہ اس دور میں بھی خدیجہ طاہرہ کہا جاتا تھا، سبحان اللہ، نجس ترین رہنے والے، یہاں تو اللہ نے قرآن میں کہا نا، لیکن ان کی والدہ گرامی جو خدیجۃ الکبریٰ ہے ان کو اس نجس ماحول میں رہنے والا ہر بندہ طاہرہ کے نام سے یاد کیا کرتا تھا۔ اس بات کو سب تاریخوں نے لکھا کہ مخدومہ جو ہے وہ طاہرہ کہلواتی تھی۔ یہ بات ضمناً میں نے کہی بی بی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ ماں بھی وہ پاکیزہ اور طاہرہ ہے کہ جس نے اس نجس ماحول سے لوگوں سے کہلوایا تھا کہ میں طاہرہ ہوں۔ ایک لقب بی بی کا ہے زکیہ، پاکیزہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ انما یرید اللہ کی آیت بھی یہ کہتی ہے کہ وہ زکیہ ہے، وہ پاکیزہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ تھی۔ میں عرض کروں بی بی کو بطول بھی کہا جاتا ہے، کئی اعتبارات سے میں نے مطالعہ کیا بی بی کے حوالے سے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ بھی اس طرح سے موجود جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ بی بی وہ معظمہ ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جب وہ عبادت جو ہے وہ نہ کر سکتی ہوں۔ عورتیں کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عبادت جو ہے وہ نہیں کر سکتی، اللہ کی جو مخصوص عبادت ہے اس کو بجا نہیں لا سکتی، چھٹی ہوتی ہے، روزہ بھی جو ہے وہ نہیں رکھ سکتی، لیکن بی بی کی زندگی کا کوئی ایک مرحلہ ایسا نہیں ہے، اسی لیے بی بی کو بطول بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے بی بی کو زکیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو عام عورتوں میں پائی جاتی ہیں مخدومہ میں وہ چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں تھی ماہانہ اعتبار سے بھی۔ یعنی میں مختصر الفاظ کو یوں جو ہے وہ عرض کر سکتا ہوں کہ بی بی کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب بی یہ کہے کہ میں اس وقت عبادت نہیں کر سکتی، میری کوئی مجبوری ہے، نہیں، بی ہر حال میں پاکیزہ تھی، ہر حال میں زکیہ تھی، ہر حال میں طاہرہ جو ہے وہ موجود تھی۔ اور پھر عرض کروں کہ بی راضیہ تھی۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سن بلوغت کو پہنچی تو شادی حضرت علی سے کر دی، اور پھر حضرت علی کے ساتھ جب شادی کی تو میں عرض کروں کہ باقی اصحاب جو جنگوں سے مال غنیمت ملتا تھا اس مال غنیمت کے ساتھ ان کے گھروں میں آسائشیں آ گئیں، ان کے گھروں میں جو ہے وہ اس قدر آسائشیں تھیں کہ جن کی حد نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام تو وہ بہادر تھے جنہیں کئی موقعوں پہ 2 حصے ملتے تھے، زیادہ حصہ ملتا تھا، لیکن گھر میں اتنے فاقے تھے، اتنے جو ہے بات
ضمناً ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا. آج ہی میں بسم مطالعہ کر اللہ رہا تھا تو میں بسم ایک اللہ. عامر شعبی بہت بڑا بندہ ہے، وہ کہتا ہے حجاج نے مجھے بلایا، بے وقت بلایا. اچھا، کہتا ہے کہ جب حجاج نے بلایا تو حجاج ظاہر ہے تاریخ کا بہت بڑا ظالم انسان ہے، جب وہ بلاتا تھا اور پھر بے وقت بلاتا تھا تو عموماً یہ خوف ہوتا تھا کہ اس بندے کو قتل کرنا ہے. لیکن یہ عامر شاہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جب بلایا تو میں نے گھر سے وضو وغیرہ کر لیا، میں نے کہا کہ میرے بھی اب آخری دن ہے، گویا مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو میں بس گیا پریشانی کے عالم میں، تو مجھ پہ نظر پڑی تو دیکھ کے کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، تجھے میں نے مارنا نہیں ہے، تجھے ویسے ہی بلایا ہے، لیکن آج ایک بندے کو میں بلانے والا ہوں، اگر اس نے صحیح جواب نہ دیا تو آج اس کو میں قتل کر دوں گا. کہتے ہیں کہ وہ عامر کہتا ہے میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد سعید بن جبیر جو محب اہل بیت تھا، اس کو مطلب توق اور بیڑیاں پہنے ہوئے جیل سے اسے جو ہے بلایا اور لا کے اس کو کہا کہ تم نے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، اور اگر ٹھیک. تو یہ ثابت نہ کر سکا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. اچھا، یہ تو حسن و حسین کو بیٹے ثابت کرنا ہے، لیکن قرآن حکیم سے ثابت کرنا ہے، اور قرآن حکیم سے بھی جب ثابت کرنا ہے تو فقل تعالوا ندعو ابنا والی آیت سے بھی ثابت نہیں کرنا، مباہلے والی آیت نہیں پیش کرنا، کسی اور آیت سے ثابت کرنا ہے کہ حسن و حسین جو ہے وہ جو ہے وہ نبی کے بیٹے ہیں. کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ اب اس بیچارے کو تو مطلب قتل کر دیا جائے گا، یہ ثابت جو ہے وہ نہیں کر پائے گا. تو کہتا ہے عامر شابی میں بڑا پریشان ہوا، لیکن بڑے اطمینان سے سعید بن جبیر نے کہا چلو میں یہ ثابت کرتا ہوں، لیکن اس حال میں نہیں، پہلے میرے توق اور بیڑیاں جو ہیں وہ اتاری جائیں تاکہ میں تحمل کے ساتھ تیرے سوال کا جواب دے سکوں. تو اس نے کہا چلیے ٹھیک ہے. توق اور بیڑیاں جو ہیں وہ اتار دی گئیں. جب وہ توق اور بیڑیاں اتار دی گئیں تو اب آیت قرآن حکیم پڑھی سعید بن جبیر نے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. یہ آیت پڑھ کے چپ ہو گیا. کہتے ہیں اگلی تم پڑھو. اگلی اس نے پڑھی، اس میں لکھا تھا وَعِیسیٰ، ابراہیم کی اولاد میں سے ایک عیسیٰ بھی ہے، الیاس بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہے. کہا ہاں، قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ ابراہیم کا بیٹا ہے. تو کہا بتاؤ یہ ابراہیم کا ڈائریکٹ بیٹا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں، ڈائریکٹ تو نہیں ہے، یہ تو مریم کے توسط سے ہے، اور پھر مریم کے توسط سے بھی ابراہیم کا ڈائریکٹ نہیں ہے، کئی واسطوں کے بعد حضرت مریم کا بیٹا عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا جو ہے وہ قرار پاتا ہے. سبحان اللہ. فوراً سعید بن جبیر نے کہ جب عیسیٰ اتنے لمبے فاصلوں سے اپنی ماں کے توسط سے ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے تو بغیر کسی واسطے سے زہرا کا ایک ہی واسطہ بنا کے محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسن حسین کیسے نہیں کیوں ہو نہیں؟ سکتے؟ سبحان یہ اللہ. جب جواب دیا سعید بن جبیر نے تو ایک مرتبہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا تیرا جواب بھی ٹھیک ہے، یہ حسن حسین نبی کے بیٹے اس اعتبار سے بنتے ہیں. فوری طور پہ اسے آزاد کر دیا، آزاد کر کے 10,000 دینار یا 10,000 درہم، اب لفظوں میں تھوڑا سا، 10,000 کا انعام جو ہے وہ سعید بن جبیر کو دیا. وہ چلا گیا. عامر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اتنا بڑا قرآن کا عالم جس کی قرآن پہ اتنی بڑی گہری نظر ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس سے قرآن جو ہے اس کو پڑھوں اور اس سے استفادہ کروں. کہتا ہے اگلے دن میں اس نیت سے مسجد میں گیا کہ جا کے اسے ڈھونڈتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں اور مجھے قرآن جو ہے وہ پڑھایا کریں. میں نے کیا دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی 10,000 جو انعام میں ملے تھے اس کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کے مستحقین میں تقسیم کر رہے.
اللہ वाह اکبر، वाह کہتا ہے اللہ اکبر، دیکھا اللہ اکبر۔ مستحقین میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب اس گھر کے تربیت یافتہ مال کو کچھ نہیں سمجھتے بلکہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں वाह वाह تقسیم वाह کر دیتے ہیں، تو پھر اس گھر کا کیا عالم ہے۔ حضرت علی جتنا بھی مال لے کے آتے تھے، جناب سیدہ اللہ اکبر۔ پھر جب سرکار حضرت علی کا دور حکومت تھا تو شام کو جتنا مال ہوتا تھا وہ علی علیہ السلام مستحقین میں تقسیم کر کے اس بیت المال جو ہے اس میں جھاڑو پھیرا کرتے تھے، اور وہاں پہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، جو لوگوں کا مال تھا میں ان میں تقسیم کر دیا ہے، میں نے اس کو جمع نہیں کیا۔ نہیں جناب کیا، اللہ سیدہ کے دور میں بھی حضرت علی کی یہی کیفیت تھی، اور ایسی اللہ اللہ، کیفیت میں جب کئی دن کے فاقے آتے تھے، جناب سیدہ کے منہ پہ کبھی ایک حرف بھی شکایت کا جو ہے وہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنے والی تھی۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں مخدومہ کے القابات میں ایک راضیہ بھی ہے، یعنی راضیہ اللہ ہے کہ جن حالات میں بھی رہی شکایت جو ہے وہ کبھی نہیں کی، جو ہے وہ نہیں ہوئی، ہمیشہ اللہ کی تقسیم پہ راضی تھی۔ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا تھا وہ لوگوں میں تقسیم کر کے مخدومہ جو ہے وہ اللہ کی اس تقسیم پہ ہمیشہ راضی رہتی تھی۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں بی بی کا ایک نام جو ہے وہ راضیہ ہے، اور دوسرا نام جو ہے وہ مرضیہ ہے۔ مرضیہ کا بھی مرضی ہے، مطلب آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جن کو اللہ کی رضا پہ پوری طرح سے جو ہے وہ راضی ہوں، ان کو مرضیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور آخری ایک جو ہے بات جو ہے وہ محدثہ۔ محدثہ کا مطلب یہ ہے کہ بی بی وہ ہے کہ جن سے فرشتے کلام کیا کرتے تھے، جن سے वाह वाह فرشتے اسے محدثہ کہا جاتا ہے۔ اب میں نے کہہ دیا کہ فرشتے کلام کرتے تھے تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ بھلا بی بی سے بھی فرشتے جو ہیں وہ جو ہے کلام کرتے تھے۔ کوئی اس کی مثال جو ہے وہ قرآن حکیم سے یقینی طور پہ ہزاروں مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور قرآن حکیم کی 2 مثالیں تو بڑی واضح ہیں۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا وہ وحی کا طریقہ کار، اس کی کیفیت جو بھی ہو، وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی وحی کی، ہم نے نحل کی طرف وحی کی، ہم نے مریم کی طرف وحی کی۔ تو جو مریم کی طرف وحی کرتا ہے وہ اللہ فخر مریم کی طرف بھی یقینی طور پہ وحی جو ہے وہ کرتا ہے، اور وحی سے مراد وہی الہام ہے، فرشتوں کا اس گھر میں آنا جانا ہے۔ اور اس کی ایک بہترین دلیل جناب امام حسین کا ولید کے دربار میں وہ خطبہ بھی موجود ہے۔ مخدوم مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا گھر وہ کیا ہے کہ مختلف الملائکہ فی بیتنا، ہمارے گھر میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کا آنا جانا اس گھر میں ہے، اور بی بی سے وہ کلام کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اقبال نے بھی کہا کہ مریم از یک نسبت عزیز، مریم کی صرف ایک ہی نسبت ہے جس کے اعتبار سے اس کی عظمت ہے، اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ اور زہرا 3 نسبتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ عظمت رکھتی ہیں، اس لیے کہ حسنین کی ماں ہے، علی کی زوجہ ہیں، اور پیغمبر گرامی کی بیٹی ہیں۔ یعنی بیٹی ہوتے ہوئے بھی عظیم ہیں، بیوی ہوتے ہوئے بھی عظیم ہیں، ماں ہوتے ہوئے بھی عظیم ہیں۔ بلکہ یوں عرض کروں کہ ماں ہیں تو بیٹے ایسے ہیں جو عظیم ہیں، اور زوجہ ہیں تو شوہر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے اما یتساءلون عن النباء العظیم۔ تو میں نباء عظیم کے بارے میں بتاؤں، اور وہ نباء عظیم کون ہے؟ علی۔ اور جب ماں ہے تو ماں کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم اس کو ذبح عظیم تک مؤخر کر دیں گے۔ یعنی بیٹے بھی عظیم ہیں، شوہر بھی عظیم ہے، اور جب بیٹی ہیں تو باپ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، آپ اخلاق عظیم کے، یعنی باپ بھی عظیم ہے، بیٹے بھی عظیم ہیں، شوہر بھی عظیم ہیں۔ وہ ہستی کہ جو 3 اعتبار سے
हजरत मरियम से बुलंदो बालातर हो। अगर मरियम मुहद्दसा हो सकती है, अगर मरियम से फरिश्ते बातें कर सकते हैं, तो यकीनी सी बात है कि जनाबे सैयदा से भी फरिश्ते जो हैं वो हम कलाम हो सकते हैं। और एक नामा लकब जो आपका खिताब, आपका इसमें गिरामी ज़हरा है। ज़हरा उसे कहते हैं कि जो हर एतबार से चमकने वाली हो, जिसकी जो है वो नूर इस कदर हो कि वो नूर अफशानी जो है वो पूरी कायनात को करता करे, उसको जो है वो ज़हरा कहा जाता है। मैंने जानबूझ के फातिमा के लफ्ज़ की अभी वजाहत नहीं की। मेरे ख्याल में मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि इसको आखिर प्रोग्राम पे ले जाएंगे, वहाँ इसकी थोड़ी सी मजीद वजाहत पड़ेगी। जरूर जरूर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अलामा साहब क्या ही कहने, अलामा साहब बैठ के, और वो कैफियत है कि सब कुछ ऐसे अल्लाह ताला का खास करम है कि हम जिक्र बतूल सुन रहे हैं। नाज़रीन, अब आपकी कॉल्स हम शामिल कर सकते हैं, और आपकी कॉल आई भी थी, लेकिन इस दौरान अलामा साहब बता रहे थे, तो अब आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जी मुसी भाई, क्या गुफ्तगू थी अलामा साहब? बहुत ही उम्दा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह साहब, सवाल यकीनन यही ज़हन में आते हैं कि इतनी फजीलतें, इतने फजाइल, और ये सारा, इसके बगैर कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम अपने आप को आशिक़ रसूल भी कहें, और एक हकदार भी तसव्वुर करें अपने आप को कि हम जन्नती होंगे, लेकिन इस हकीकत से नाबलद हो के या इससे वाकिफ ना हो के हम ये सब कुछ, वो सारे अहदाफ हम अपने उनको अचीव कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। लेकिन इन अयाम में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत से जो नाज़रीन हैं वो मजीद आ गई और शऊर हासिल करेंगे, बेदारी होगी उनमें। एक कॉल लेके फिर मेरा जो जिस एंगल की तरफ मैं बात करने चाह रहा था उस पर कंप्लीट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको और यज़ानी साहब को, दूसरे आलिम को भी सलाम हो मेरा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप मौलाना साहब के लिए एक सवाल है। जी जी, बिस्मिल्लाह। जब भी हम जैसे इमरान खान साहब हैं जी, उनकी स्पीच सुनते हैं, जी, तो अक्सर स्पीच में वो कहते हैं कि हजूर ने कहा कि अगर मेरी बेटी भी ऐसा काम करती तो मैं उसको भी सजा देता। ये कैसे हो सकता है कि हजूर ऐसी बात कर दे अपनी बेटी के बारे में जिनके लिए आयत तस्हीर नाजिल हुई है, क्योंकि वो सिचुएशन अराइज करती ही नहीं है। तो यानी कि यज़दानी साहब ये जो इमरान खान साहब कहते हैं, मुझे जब भी वो कहते हैं मुझे तकलीफ होती है, मैं आपको सही बताऊं। ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा रसूल ऐसी बात कर ही नहीं सकता कि जो ना हो नहीं हो। ठीक है। इसके ऊपर यज़दानी साहब थोड़ा फरमाएं। और दूसरी बात ये है, जी, हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम जी, का ताल्लुक, यानी कि रिलेशनशिप कह रहे हैं जिसको, हजरत आयशा और जो दूसरी बीवियां थी, दूसरी हजरत आयशा, इनके साथ कैसी थी? क्योंकि हजरत आयशा ने ऑफकोर्स जो दूसरे फिरके हैं मुसलमानों के, उनमें बहुत पोजीशन पाई जाती है हजरत आयशा की। तो इन दोनों की रिलेशनशिप क्या थी? क्या कोई ऐसे आपको वाकया मिलता है कि शुरू से हजरत आयशा के दिल में बुग़्ज़ अली था, और क्यों था? और एक और बात, प्लीज बुरा न मानिएगा। जी जी, सवाल आपका सर। जब हजूर एक जंग में गए और हजरत अली को पीछे छोड़ गए थे, तो हजूर ने कहा तुम्हारी निस्बत मेरे साथ वैसी है जैसे मूसा की हारून की। तो यानी कि क्योंकि वो कहते हैं कि ये हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम से हजरत अली कुछ झगड़ा करके गए थे, वो हम इसको भी थोड़ा क्लियर करेंगे। क्या हो सकता है कि अल्लाह के दो मासूम बंदों के बीच में थोड़ा इख्तलाफ भी पैदा हो जाए? सही है, थोड़ा क्लियर करें। ठीक है भाई, अल्लाह आपको सेफ रखे। बहुत शुक्रिया मोहतरम, कॉल्स का शुक्रिया सर आपका, और जज़ाकल्लाह। जी अल्लाह साहब, बहुत सी अहादीस और खासूसन इस हदीस का जैसे हमारे वजीर आजम भी हवाला देते हैं, तो क्या फरमाएंगे? और बहुत सी ऐसी अहादीस भी हैं कि हजूर की 4 बेटियां हैं और सारा, तो शायद इसी किस्म की ये भी हदीस है। जी बिस्मिल्लाह, कम करने के बिस्मिल्लाह। लिए
جی میں گزارش کروں جی کہ یہ روایت برادران اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے، اور جہاں تک میرا ناقصہ مطالعہ ہے میں نے اسے کسی اپنی حدیث کی کتاب میں اس روایت کو جو ہے وہ نہیں دیکھا، اور ظاہر ہے کہ جناب سیدہ بھی معصومہ ہیں، اور صلی اللہ علیہ حضرت وسلم. علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھی معصوم ہیں، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کی طرف نسبت کسی اور کو مطمئن کرنے کے لیے دیں، یہ بعید سا محسوس ہوتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ کی مصداق کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کو بھی یہی سزا دیتا، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت جناب سیدہ کی طرف جو ہے وہ ایسی نسبت دی جائے۔ دوسری بات جو کہ آپ کے مہربان نے وہ یہ کہ آپ کے درمیان کوئی جو ہے وہ شکر رنجی رہتی تھی، یہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اصل میں چونکہ ملت اسلامیہ جو ہے نا وہ ان کا اور ہمارا پرابلم، جس کو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان سب کو ایک جیسے ہی سمجھتے ہیں، یعنی اہل بیت رسول کو بھی اصحاب اور ازواج کے ساتھ جو ہے وہ رکھ کے ہی ان کو بھی وہ کسی علیحدہ ان کی فضیلت کے، اچھا فضیلت بھی یا دوسرے لفظوں میں ان کے مقام کے، ان کی عظمت کے وہ کوئی علیحدہ سے ان کے قائل نہیں ہیں، ان کے درمیان میں ہی رکھ کے، اور جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باقی جو ہیں وہ تھے ایسے ہی یہ تھے، لہذا ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ شادی کرنا چاہتے تھے ابو جہل کی بیٹی سے، اس لیے جو ہے وہ یہ ان کی معتبر کتابوں میں جنہیں صحیح کہا جاتا ہے ان میں یہ روایتیں جو ہے وہ نقل کر دی گئیں کہ حضرت علی شادی کرنا چاہتے تھے، اس بات کا پتہ چلا جناب سیدہ کو، تو جناب سیدہ جو ہیں وہ ناراض ہو گئی حضرت علی سے۔ حالانکہ یہ چلیے اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت علی شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ یہ بات فرض بھی غلط ہے، یہ فرض بھی غلط ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شادی، بلکہ بعض چیزیں میں نے اپنے ابتدائی کلام میں کہا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ہم منبر پہ اس طرح سے بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ جناب سیدہ کی موجودگی میں حضرت علی کیوں دوسری شادی کریں گے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا اسباب ہے کہ وہ شادی کریں گے؟ اور چلیے میں کہتا ہوں اللہ فرض محال، اگر حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اور شریعت کی اجازت تھی تو جناب سیدہ شریعت کی مخالفت کرنا چاہتی تھی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، بس وہ برسبیل تذکرہ۔ ہاں البتہ جو انہوں نے فرمایا نا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے حوالے سے کہ ان کا رویہ بی بی کے ساتھ جو ہے وہ کیسا تھا، پہلی بات تو میں عرض کروں کہ جو عموماً روایات کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، جناب سیدہ کی ایج مبارک اور ام المومنین کی ایج جو ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، ایک وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ سارے اختلافات اور ساری ناراضگیاں جو ہیں وہ ام المومنین کو جو جناب سیدہ کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ تھا وہ بعد از نبی، چونکہ ان کے بابا جان بن گئے خلیفہ، وہ سمجھتی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ حضرت علی کے پاس ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ میٹنگیں ہوتی نہیں، اور یہ جو وہ اس اعتبار سے جناب سیدہ اور حضرت علی کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ بعد بھی تاریخ میں مسلسل تاریخ میں ام المومنین کا رویہ جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ بھی اور جناب سیدہ کے ساتھ بھی وہ نہیں رہا، اس اعتبار سے کہ وہ سمجھتی تھی کہ میرے بابا بنے ہیں اور انہوں نے قبول نہیں کیا یا انہوں نے ناپسند کیا ہے یا یہ جو ہے وہ مد مقابل آ گئے ہیں۔ آپ کال لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ چلیں آپ کی اجازت ہے، کالز بہت سی آ رہی، میں کمپلیٹ آپ کی بات سن رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فرق بھائی، یا علی السلام مدد۔ جی مولا علی مدد، اشتیاق صاحب۔
آپ کو بھی میرا السلام علیکم. کیا علی السلام مدد ماشاءاللہ بڑے عرصے جزاک کے اللہ. بعد قبلہ صاحب کی زیارت ہوئی ہے. قبلہ صاحب اگر میری آواز جاتی ہے تو آپ کو بھی میرا جی وہ سن رہے ہیں. السلام علیکم. کیا علی السلام مدد. جی وعلیکم شکریہ. السلام آپ مولانا مدد. بھائیوں کی خدمت میں اور قبلہ صاحب کی خدمت میں اور بالخصوص اہل بیت کی ساری ٹیم کی خدمت میں اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں جدہ جناب زہرا اسلام اللہ کا پرچہ پیش کرتے ہیں یام فاطمیہ میں. جزاک قبلہ اللہ. صاحب کی نظر دو الفاظ پیش کروں گا, آپ اس سے ضرور گفتگو فرمائیے گا. جی کچھ دیندار کہتے ہیں لعنت نہ کرے, ٹھیک ہے. کچھ دیندار کہتے ہیں لعنت نہ کریں, مجرم بھی ہو ثبوت بھی مل جائیں پھر بھی کہتے ہیں سزا نہ دیجیے گا. تو قبلہ صاحب میری گزارش یہ ہے کہ کوئی یہ جذباتی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پاک پروردگار نقش قدم پہ اہل بیت علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور الہی ان کے ہر دشمن سے اول سے لے کے آخر تک بیزاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی. تائی کے دانے برابر بھی ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ پاک نبی اسلام اللہ کے دشمن کے ساتھ محبت کریں, نہیں کریں گے انشاءاللہ جب تک ماشاء زندہ ہے موت آنی ہے آ کے رہے گی. لیکن قبلہ صاحب ایک سوال ہے جی کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہم لوگوں نے, ہم کا مطلب ہم علماء کرام یا علماء معصوم علیہ السلام تو گزرے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی طاقت دکھائی, ہم نے اپنی جرت دکھائی, ہم نے اپنے آپ کو شہید کروایا, لیکن یزید اور یزید کے باپ کو بے نقاب کر کے رکھ دیا دنیا کے سامنے. آخر کیا وجہ ہے کہ پاک بی بی سلام اللہ علیہ کے دشمنوں کے نام اب بھی چھپائے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. کون سی امت مسلمہ قبلہ صاحب, کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے, انشاءاللہ رائی کے دانے برابر بھی ہم ان کے دشمنوں سے محبت نہیں کریں گے, لعنت کریں گے, نماز میں کریں گے, ہر وقت کریں گے. پاک بی بی اسلام اللہ کے دشمنوں پہ ہزار نہیں کروڑوں لعنتیں ہوں. خدا حافظ. یا علیہ السلام. ماشاء اللہ, بہت شکریہ جی. فی الحال اشتیاق بٹ اشتیاق صاحب بٹ صاحب فی مولانا. الحال تو اسرائیل کے ہاتھ میں بیعت کر رہی ہے امت. آپ پوچھ رہے ہیں نا کہاں ہے, فی الحال تو بیعت بالکل ہو رہی صحیح. ہے. امت کیا ہاں کر رہی ہے. تو ہاں ناظرین آپ کی کالز بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں, تو اگر کوئی نئے کالر آنا چاہ رہے ہیں تاکہ پھر علامہ صاحب کے پاس جب جائیں تو ان کی بات مکمل ہم سن کر واپس آئیں, تو شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خصوصی ایوننگ آج جو پروگرام ہے وہ جاری ہے, اور اس پر مختلف پروگرامز بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور یقیناً اب جیسے علامہ صاحب نے شروع میں فرمایا کہ اب یہ ایام بھی باقاعدہ ایام محرم کی طرح گزارنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے, بتایا گیا ہے, اور یہ واقعی ضروری بھی ہے کہ بالکل تمام لوگوں کو پتہ چلے. اور ایون کوئی بھی دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے جب یہ قتل ہوا, بے نظیر کی کل برسی تھی بھٹو کی, تو دیکھ لیں کہ بے نظیر کی جو شہادت کے اوپر جو ان کو بیان کرنے والے رحمان ملک کا اور بیان ہے, امین فہیم کا اور بیان تھا, ناہید خان کا اور بیان تھا, اور ٹی وی کیمرہ کچھ اور بتا رہا ہے, مشرف صاحب کے جو سپوکس مین تھے سرکاری ان کا کچھ اور بیان تھا. تو یہ 13 سال پہلے اتنا گھپلا ہو گیا, تو 1400 سال میں کتنا گھپلا ہو گیا ہوگا. یہ علامہ صاحب بالکل اس لیے ایسے ہم ہی. بیٹھے ہوئے ہیں کہ سارے جو معاملات ہیں وہ ہمیں صحیح صاف شفاف کر کے بتائیں. تو علامہ صاحب اشتیاق بٹ صاحب نے جیسے بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ ثبوت بھی ہیں اور سب کچھ عیاں بھی ہے, تو کیوں قاتلان یا اس طرح کے جو مجرم ہیں ان کے نام لینے سے منع کیا اجتناب جاتا ہے کیا جاتا یا نہیں لیا جاتا, اجتناب کیا جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ گزشتہ سوال کے جواب میں بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی علیہ السلام اور جناب سیدہ کے ساتھ جو رویہ تھوڑا سا مختلف تھا, اس کی بنیادی وجہ سیاست تھی. اس دور کے سیاسی حالات و واقعات تھے. ان کے بابا چونکہ خلیفہ بن گئے تھے, اور ان کی مخالفت میں جو بندہ آئے ظاہر ہے کہ انہیں وہ پسند نہیں فرماتی تھی. اور اس کے لیے بہت ایک اچھی دلیل میں عرض کروں, صحیح مسلم میں مطلب سیاستہ میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے, میں نے خود پڑھی, کہ ایک صحابی ہیں وہ بی بی کے پاس ہی آئے. انہوں نے آ کے کہا ام المومنین سے کہ میں نے سنا ہے کہ جب پیغمبر گرامی آخری دور میں آپ کے بابا نماز پڑھا رہے تھے
تو وہ گھر سے بیماری کے عالم میں آئے تو وہ دو بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی میں آئے. تو ذرا آپ فرما دیجئے کہ وہ دو بندے کون سے تھے؟ ٹھیک. ام المومنین نے فرمایا ایک تو حضرت عباس بن عبد المطلب تھے اور دوسرا بندہ بھی اہل بیت میں ہی سے ایک تھا. ٹھیک ہے. دوسرا بندہ بھی اہل بیت ہی میں سے ایک تھا. ان کا نام جو ہے وہ بی بی نے نہیں بتایا. تو وہ جو تھے نا پوچھنے والے وہ بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ چلو ایک بندے کا نام تو بی بی نے بتا دیا اور وہ زندہ ہے عباس بن عبد المطلب، دوسرے بندے کا جا کے ان سے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بی بی سے اٹھ کے چلے گئے حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس اور جا کے کہا کہ اس طرح سے میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور کہا کہ آپ کے بابا نماز پڑھا رہے تھے، پیغمبر بیمار تھے، آخر وقت میں بڑی مشکل سے پیغمبر جو ہے وہ آئے اور دو بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ تھا. وہ دو بندے کون سے تھے؟ مخدومہ نے بتایا ہے، بی بی نے بتایا، ام المومنین نے بتایا ہے کہ ایک تو آپ تھے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ نہیں بیان فرمایا. تو آپ فرمائیے دوسرا کون تھا؟ یہ روایت جو ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے. تو حضرت عباس فرمانے لگے کہ دوسرے علی تھے، اصل میں بی بی علی کا نام لینا پسند نہیں فرماتی تھی. جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ام المومنین کے دل میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کوئی کیفیات ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا پسند نہیں فرماتی تھی اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ نہیں کیا کرتی تھی. تو وہ کیفیات قبلہ جمل میں ظاہر ہوئی نا، وہ کیفیات ہی تو تھی جمل جو ہوئی. جا تو میں عرض کروں کہ اشتیاق بٹ صاحب نے جو بات کی نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ لعنت کا ترجمہ اور لعنت کا معنی جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے. ہم نے لعنت کا جو عمومی ترجمہ کیا ہوا ہے نا وہ ذرا ہماری مرضی کا ہے، وہ اس میں ہم بڑی چیزیں جو ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. لعنت کا بنیادی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اظہار لا تعلقی. ٹھیک ہے، یعنی ہم لعنت کرتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اظہار براعت، ہمارا اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تو ترجمہ یہی کیا جائے اور ہر بندہ اس ترجمے کو جان لے اور ہر بندہ اس ترجمے سے آگاہ ہو جائے تو ہم اعلان لعنت کریں گے ہر کسی کو. ہم کہیں گے ان سے کہ جن کا خاندان طہارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اعلانیہ کہیں گے کہ جناب ہمارا ان سے لا تعلقی ہے، ہم ان کو نہیں مانتے. بھائی ہم یہ تو کرنے کے لیے تیار، یعنی ہمارا ان کے ساتھ لا تعلقی اور برات کا اظہار جو ہے وہ تو الاعلان ہے. ہم خاندان طہارت کے کسی بھی دشمن کو، بلکہ دشمن نہیں، ان سے کسی قسم کی نفرت کرنے والے کو بھی ہم پسند نہیں کرتے. ہمارا اسے اعلان لا تعلقی ہے. اس حد تک تو لعنت جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے جسے تبرہ کہا جاتا ہے. برات یعنی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تبرہ کا معنی ہی یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کہ جن کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں. جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، بیر رکھتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب یہ کہ مجبوریاں کیا ہیں، وہ اشتیاق بٹ صاحب جو ہیں وہ اپنے انداز سے کہہ رہے تھے. کیا جناب معصومین کی سیرت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ حضرت علی کی سیرت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ حضرت مولا حسن کی سیرت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ مولا حسین کی سیرت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ معصومین کی سیرت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ کیا معصومین کو بی بی کے قاتلوں کا پتہ نہیں تھا؟ کیا بی بی کے حوالے سے معصومین حضرت علی نہیں جانتے تھے؟ حضرت امام حسن نہیں جانتے تھے؟ حضرت امام حسین نہیں جانتے تھے؟ اچھا، اس دور میں معصومین نے نبھا کیا. معصومین نے اس بات کا خیال رکھا کہ امت مسلمہ جو ہے اس میں اختلاف نہ آئے، امت مسلمہ جو ہے اس میں تفریق نہ آئے، امت مسلمہ کو اکٹھا رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی ہم کتنے بھی ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ حقیقی بنیاد پہ ہو، کتنے بھی ہم جذباتی کیوں نہ ہوں، ہماری نظر میں معصومین کی سیرت رہنی چاہیے.
یہ طے ہے کہ ہم بی بی کے قاتلوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے، پسندیدگی اور ان سے لا تعلقی کا اظہار تو ہمارا پکا ہے، لیکن ان کے ساتھ رویہ ہم نے کس طرح سے رکھنا ہے، یہ جو ہے اس کے لیے ہمیں معصومین کی سیرت جو ہے اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی مرضی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ امت کی وحدت اور اتحاد کے لیے گزارا کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی گزارا کرنا چاہیے، زیادہ جذباتی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور علامہ صاحب اس کا اگر ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ ائمہ معصومین کی یہ ایک سنت بھی ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی نا کہ ہم جیسے جن کو پتہ ہی نہیں تھا، اگر ہم جن لوگوں کو بچپن سے ہی مقدس سمجھتے آئے یا وہ ہماری نظر میں بہت ہی معتبر اور عظیم ترین ہستیاں ہیں، سیدھا ان کے اوپر لعنتیں ہی برسانا کوئی بھی شروع کر دے تو ہم شاید وہ تحقیق کی طرف نہ جائیں، ہم وہ حقیقت تک پہنچ ہی نہ پائے، ہم تو لعنت کا جواب فوراً ہی لعنت، ہم دستوں گریبان ہو جائے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے کہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا دوسروں کو خود دعوت تحقیق دے بندہ کہ آپ خود کریں، اور اب ہم خود وہ لانتے ہمارے اندر بھی جیسے آپ کے اندر موجود ہیں، موسی بھائی کے اندر موجود ہے، ہم بھی وہ محسوس کرتے ہیں۔ دشمنان اہل بیت کے لیے وہ غم و غصہ ہمارے بھی دلوں میں ہے، بجائے کہ ہم سے پہلے ہی بحث و مباحثہ کر کے ہمیں دور کر دیا جاتا، آپ حکمت کے ساتھ ہم بھی وہ غم و غصہ الحمدللہ وہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں کیا فائدہ ہے کہ ان ایام میں خاص طور پہ تحقیق کے دروازے اس پر دعوت دی جائے سب کو؟ میں عرض کروں فاروق بھائی، پاکستان میں ایک بدبخت نے بی بی کے حوالے سے خطا کار ہونے کا جو ہے وہ بات کی تھی، تو برادران اہل سنت کا ایک بڑا محترم اور بزرگ طبقہ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بی بی کو کسی صورت میں بھی خطا کار کا لفظ نعوذ باللہ من ذالک ہم بی بی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی بی بی کی عظمت ان کے ذہن میں ہے، اور وہ اس بات کا اقرار نہ صرف شیعہ بلکہ وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بی بی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مطلب حقائق کا لوگوں کو پتا چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے آپ لوگ یو کے میں بیٹھ کے یا کوئی اور بھی جگہ جہاں پہ آپ نے یہ سلسلہ ٹی وی پہ شروع کیا ہے، ایک دور آیا تھا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی آگاہ ہوں کہ ذرا معاملات بڑے کھل گئے تھے یو کے میں، اور پھر اس دور میں لوگوں کے نام بھی لیے گئے، لوگوں کو کی وضاحتیں بھی کی گئی اور بڑے کھل کھلا کے پروگرام جو ہے وہ وہاں پہ ہوئے۔ اب تقریباً ملت اسلامیہ کے تمام افراد کو پھر جواب در جواب در جواب وہ جو سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا تھا، کوئی چیز اب مخفی نہیں رہ گئی، سب لوگوں کو ان باتوں کا پتہ چل چکا ہے، کون ہے واقعہ اصل میں کیا ہے، اس کا فریق اول کون ہے، اس کا فریق مخالف کون ہے، اور ان فریقوں کے درمیان تنازع کیا تھا، اس میں سچا کون ہے، اس میں غلط کون ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو ٹی وی پہ ہم نے کی، اور وہ اب مطلب کھل کے سب لوگوں کو اس بات کا ایک حد تک اندازہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس دور میں بھی میں کہا کرتا تھا، آج بھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے پوری ملت اسلامیہ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ملت اسلامیہ کے ان سارے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے شائستہ اور شستہ انداز میں اپنے مذہب کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بچوں کو اصل چیزیں بتائیں ہی نہ، یہ اگر یہاں پر تھا تو اس کون سا جو ہے اس کا کون کون فرد تھا، لیکن ان افراد کا نام لیتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ جن کا احترام ہمارے بھائی کرتے ہیں نا، ان کا احترام ہمیں بھی ایک حد تک اس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہ بات سمجھے کہ اصل میں اختلاف کیا تھا، بات کیا تھی، وہ بات سمجھے، پہلے ہی لعنت کا مطلب گالی نہ بنا لیا جائے اور گالی دے کے ان کے ساتھ بات نہ کی جائے، بلکہ شائستہ اور شستہ انداز سے جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ان کے دونوں فریقوں کا بیان کرنا ضروری ہے۔ کہ اس مثلا فرض کریں کہ اگر ہم جنگ صفین بیان کر رہے ہیں تو یہ بتانا تو ضروری ہے کہ ایک طرف حضرت علی تھے اور دوسری طرف معاویہ بن ابی سفیان تھے،
मतलब ये तो बयान करना जरूरी है। अब ये भी बयान करना जरूरी है कि जमल जब जंग हुई तो एक तरफ हजरत अली सरबराह थे और दूसरी तरफ हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, उम्मुल मोमिनीन थी, जिनके दरमियान ये जंग हुई। अब ये फैसला करना मेरा नहीं इस वक्त काम, ये सुनने वालों का काम है, वो चाहे मेरे भाई अहले सुन्नत हो या शिया हो, वो इस बारे में गौर करें कि उम्मुल मोमिनीन हजरत अली के मद्दे मुकाबिल क्यों आ गए, हजरत तलहा अली के मद्दे मुकाबिल क्यों आ गए, हजरत जुबैर अली के मद्दे मुकाबिल क्यों आ गए, फिर इनमें से सही जो है वो कौन है। और मैं अर्ज करूं फारूक भाई, इंसाफ पसंद अहले सुन्नत भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि खलीफा राशिद हजरत अली थे, हजरत अली के मद्दे मुकाबिल आने वाला गलत हो सकता है, हजरत अली जो है वो गलत नहीं हो सकता। अब वो गलती में थे, उनसे वो खता जो है वो इज्तिहादी हुई थी या गैर इज्तिहादी हुई थी, फिर ये एक नया सिलसिला है और ये एक नया मसला है, लेकिन इस हद तक तस्लीम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अच्छे अंदाज में ये सारी बातें बयान करना जो है वो करना चाहिए और हम बयान करते भी हैं। लेकिन लानत का माना गाली नहीं है, लानत का मतलब गाली नहीं है। अगर कोई मतलब दोस्त जो है वो लानत का तर्जुमा गाली करके गालियां देता है तो इसकी इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती, और कोई हमारे बुजुर्गान जो है मुज्तहिदीन जो है वो भी इस बात की इजाजत जो है वो नहीं देते। जी अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि पूरे एहतराम के साथ यकीनन पूरे एहतराम के साथ मिल्लत इस्लामिया के मसाइल को सामने रख के, वहदत को सामने रख के और लोगों को दावत दी ही बहुत ही पोलाइट अंदाज में जाती है। किसी को आप समझा जो है वो जोर जबरदस्ती के साथ, सख्ती के साथ नहीं करते। एक इंसान की फिक्र को जब चेंज किया जाता है, उसको हकायक दिखाए जाते हैं, उसको आईना दिखाया जाता है, तो बहुत ही तमाम वसूख के साथ, तमाम चीजों की बुरहान के साथ, दलीलों के साथ, एहतराम के साथ। क्या ये जरूरी नहीं है कि एक मुसलमान को ये मालूम होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी दुनिया से जब गई है तो वो किस हाल में गई हैं? ये तो कम से कम एटलीस्ट मुसलमानों को मालूम होना चाहिए। इससे रूगर्दानी करना, इससे नजरें चुराना क्या मतलब एक मुसलमान को जेब देता है? यकीनन जेब नहीं देता। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को हालात का पता होना चाहिए, तारीख के असल में ना जो मेरी जाती राय है वो ये है कि हमने भी मसाइल को जरा सख्ती से बयान किया और उन्होंने दिफा सख्ती से किया। उन्होंने अपने उन लोगों के साथ के जिनके साथ उनकी अकीदत थी, उनकी दिफा में वो मरने पे आमादा हो गए और हम बयान करने में मरने मारने पे आमादा हो गए। मैं समझता हूं कि तारीख के उन वाक़यात को उसी बैकग्राउंड के साथ अच्छे अंदाज में बयान करना चाहिए कि उनके दरमियान इख्तलाफ किन किन के दरमियान था और उसकी बुनियादी वजह क्या थी। लेकिन इसमें एहतराम का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं भी इस बात का बड़े वाज़ेह लफ्जों में कायल हूं कि पता होना चाहिए, हमारे अजीजों बच्चों को भी पता होना चाहिए, हमारे भाइयों को भी पता होना चाहिए कि इब्तिदाई तारीख में जिन लोगों के दरमियान जंगें हुई, जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए, उनकी वजूहात क्या थी। इसको तहम्मुल से, हौसले से बयान भी करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, मेरा एक पॉइंट है प्लीज। जी प्लीज बहन। सिर्फ मेरा ये पॉइंट है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हम मुसलमान हैं और इस दीन पर अमल करने वाले हैं। अल्लाह ना करे कि हम इस दीन के खिलाफ प्रोपेगंडे करें और कीड़े निकालें। और अगर तो मकसद हजरत फातिमा के दर्जात की बुलंदी हो, फिर तो हर मुसलमान खुश होगा कि ये हजरत फातिमा के बुलंद दर्जात के लिए कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपेगंडा है। अब दरवाजा गिराना और बच्चे का शहीद होना, और क्या हजरत अली इतने कमजोर थे जिन्हें शेर खुदा कहा जाता था, कि वो इतने कमजोर थे कि वो अपने बच्चे का भी बदला नहीं ले सकते थे। हजरत फातिमा के साथ इतनी ज्यादतियां होती थी और वो चुप करके तो उन लोगों को उन्होंने गले से लगाया हुआ था। ये तो हजरत अली की भी तौहीन है, हजरत इस मजहब की तौहीन है, इस दीन के बुनियादों की तौहीन है, खाने की तौहीन है। और सब कुछ खत्म करके तो एक नया दीन निकालने की प्रोपेगेंडा है। हजरत फातिमा के दर्जात से किसी को कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक प्रोपेगेंडे की तरफ सारा तवज्जो है। चले बहन, अभी आप सुनिएगा। जी राव साहब, हमें सवाल दोहराने की जरूरत ही नहीं है। यही सवाल अमूमन होता है कि कैसे हो सकता है कि सब कुछ मौला अली के सामने हुआ। जी, बहुत उमूमी सा सवाल है और अक्सर ये सवाल जो है वो किया जाता है बाज हस्तियों
کے تحفظ کے لیے ایک تو یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ افیون دی جاتی ہے لوگوں کو کہ اس دور کے مسائل پہ اصلاً ڈسکس نہ کی جائے. وہ جو ہوا جی ہاں وہ بزرگان کا ان لوگوں کا کام تھا، اور آج ہمارا جی یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان لوگوں کے اس دور کے بزرگان جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں. ایک تو یہ افیون دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس دور کی باتوں کا ذکر ہی نہ کیا جائے. ذکر اور ہی پھر نہ کیا. دوسری بالکل یہی جو ہے وہ جو بہن نے بیان فرمائی کہ حضرت علی کوئی کمزور تھے، حضرت علی تو شیر خدا تھے، حضرت علی جو ہیں وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ بیوی کا بدلہ جو ہے وہ نہیں لے سکے، اور بچہ شہید ہو گیا تو اس حوالے سے نہیں کر سکے. ایک یہ بھی بات جو ہے وہ اس دور کے حوالے سے کی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی اس بہن کو گزارش کروں گا کہ مطلب تاریخ کو پڑھیں، ذرا تاریخ کو پڑھیں، اس دور کے واقعات کو پڑھیں. کیا درمیان میں اختلافات موجود نہیں تھے؟ پہلے تو اس بات کو دیکھیں. اچھا، ٹھیک ہے یہ اختلافات بزرگان کے درمیان، حضرت ابو بکر کے درمیان، حضرت علی کے درمیان، کیا خلافت کے مسئلے پہ یہ اختلاف جو ہے وہ موجود نہیں تھا؟ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو کیا حضرت علی کے گھر جناب عبداللہ جناب زبیر اور حضرت علی جناب ابو سعید خدری اور حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر 17-18 بندے علیحدہ سے یہ میٹنگ نہیں کر رہے تھے ان کی کتابوں کے اعتبار سے کہ بھائی خلافت جو ہے وہ حضرت علی کا حق ہے؟ کیا یہ اختلافات وہاں پہ اس دور میں موجود تھے یا اصلا موجود ہی نہیں تھے؟ اگر موجود تھے تو کیا حوصلے سے ان کو سننے کا حق نہیں ہے کہ اس کو سنیں پڑھیں کہ اصل چیز جو ہے وہ اس وقت کیا تھی؟ پھر یہ کہ حضرت علی جو ہیں وہ خاموش ہو گئے. حضرت علی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ کمزور تھے. ہاں، یہ بات بھی اس لیے کی جاتی ہے. حضرت علی علیہ السلام کمزور ہوتے تو بعد میں جنگیں جو کی ہیں وہ کیوں کرتے؟ نہیں، کمزور نہیں تھے حضرت علی علیہ السلام. بعض اوقات میں نے پہلے بھی کہا، بعض اوقات مصلحت اس بات میں ہوتی ہے. پیغمبر گرامی حضرت علی کو کہہ کے گئے تھے، یا علی میرے بعد یہ مسائل جو ہیں یہ پیدا ہوں گے اور تم نے اس کا خیال رکھنا ہے. وحدت امت اور امت کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اختلافات جتنے تھے ان کا کھل کے اظہار کیا ہے، عملی طور پہ جنگ نہیں کی. جنگ نہ کرنا ایک اور بات ہے پہلی حکومتوں میں، البتہ اپنے اختلافات کا اظہار انہوں نے کیا. اظہار کرنا ہوگا. اختلافات کا اظہار کر کے جنگ اس لیے نہیں کی کہ پیغمبر گرامی کے فوراً بعد امت تقسیم نہ ہو جائے. کوشش کی گئی حضرت علی کو لڑانے کی، حضرت علی کو ابھارنے کی کوشش کی گئی، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ علی تو اٹھ، ہم مدینے کی گلیاں گھوڑ سواروں سے بھر دیں گے، حق تیرا ہے، اٹھ. بڑے ابھارنے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حق میرا ہے، لیکن اس وقت مصلحت کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میں اس کے لیے بہتر جانتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے. حضرت علی وحدت کے لیے، امت کے وسیع تر مفاد کے لیے اس دور میں جنگ نہیں کی، اختلافات کا اظہار ضرور کیا ہے، جنگ نہیں کی. اور یہی بات جو ہے وہ اس وقت بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اصل مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. جس طرح حضرت علی نے اس وقت دست و گریبان نہیں ہوئے، ہمیں بھی ان مسائل پہ لوگوں کے ساتھ دست و گریبان نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ تاریخ اصلاً فراموش کر دی جائے، تاریخ کی طرف اصلاً توجہ ہی نہ دی جائے، تاریخ جو ہے اس کو پڑھا ہی نہ جائے، تاریخ کو بیان ہی نہ کیا جائے، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس کا بیان کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اچھا، انہوں نے ایک چیز اور بھی کہی اس میں، جی انہوں نے ایک چیز میں اور بھی کی کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک نیا دین ہے، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اصل دین اصل کیا ہے اور اہل بیت کا مقام کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب زہرا سلام علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے ہو رہا ہے. مطلب کیا ایک وہ جناب زہرا سلام علیہ کی منزلت علم نہیں ہے؟ وہ پڑھیں، ہماری بہن کو چاہیے اور بھی ان لوگوں کو تمام کو چاہیے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اس دور میں کیا اختلافات نہیں تھے، کیا اختلافات کی وجہ سے حضرت ابو ذر کو مدینے سے نکالا نہیں گیا، کیا جناب عبداللہ ابن مسعود کو مارا نہیں گیا، کیا باقی صحابہ کے آپس میں اختلافات نہیں ہوئے، کیا مالک بن نویرہ کو قتل نہیں کیا گیا، کیا منکرین زکوٰۃ کے عنوان سے بعض لوگ کے جو مطلب حضرت عمر جو ہیں
उन्होंने खालिद बिन वलीद को इसीलिए उतार दिया था सिपा सालारी से। उन्होंने कहा कि इसका रवैया जो है वो इब्तदाई दौर में ठीक नहीं था। खालिद बिन वलीद मालिक बिन वहीरा को उस रात को कत्ल किया, मुर्तद करार देकर उसकी बीवी के साथ उसी रात शादी कर ली। ये वो चीजें थी जिसकी वजह से हजरत उमर भी राजी नहीं थे खालिद बिन वलीद पे, और जब अपनी हुकूमत आई तो फौरी तौर पे उनको माजूल कर दिया, कहा कि तुम इस काबिल नहीं हो। हजरत अबू बकर को भी कहते रहे, लेकिन हजरत ने उनके इस मशवरे को तस्लीम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उस दौर में इख्तिलाफात थे और बातें थी, अलबत्ता पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं। पढ़े जो भी इंसाफ पसंद, उसके सामने वो सारी चीजें जो है वो आ जाए। बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी शाह साहब, मेहरबानी। जी मखसूस साहब, सलाम। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। किबला ने अभी फरमाया है कि हमें हालात को, वाक़यात को सामने रखकर ऐसे अंदाज में बात करना चाहिए या समझना चाहिए। बिल्कुल सही है। बगैर किसी का दुख, किसी को दुख दिए, बगैर किसी का दिल दुखाए, मैं किबला से ये पूछना चाहता हूँ कि बेशक हजूर के बाद जनाब सईदा 70 या 90 दिन या 72 या 90 दिन इस दुनिया में हयात रहे हैं जी। तो उसमें दरबार में जाना भी हुआ, दरवाजे का जलना था या क्या, ये आपको छोड़कर मैं पूछना ये चाहता हूँ किबला जी, कि 90 दिन मैक्सिमम में इतनी क्या दुश्मनी किसी की हो सकती है दूसरे पड़ोसी से, रिश्तेदार से, करीबी से, मोहल्लेदार से या उस इलाके से, कि लोगों ने इस हद तक पहुंच गई आप के जगह कबर की जहाँ वहां से दिखा ने वो रख ली, वो कहा कि नहीं मेरे लिए नहीं है, फिर अपने बाप को दे दी। तो वो भी एक टेक्निकल बात है कि अगर वक्त को जगह मिली थी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रायोरिटी में दे के पहले हजूर के मतलब नहीं दिया गया। मेरा सवाल ये है, तो मैं शायद अपने सवाल को सही समझा पाऊँ, वो ये है कि ये 90 दिन की दुश्मनी नजर नहीं आती, इसके क्या जड़ें कहीं दूर पहले से मौजूद थी हजूर की मौजूदगी में? सही। इस अनाज की जड़ें क्या पहले पैदा हो चुकी थी? कहीं ऐसा वाक़या होता है 90 दिन में इतनी मुखासमत नहीं हो सकती। तो आप क्या फरमाते हैं? जज़ाकल्लाह शाह साहब। बहुत उम्दा सवाल है, बहुत ये बड़ा अच्छा सवाल। हाँ जी, इसके वजूहात जो हैं वो हजरत उमर ने बयान फरमाए थे। एक मरतबा हजरत अबू बकर की खिलाफत के बाद फिर मामला आगे चला और एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत उमर का आपस में टाकरा हुआ, एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे। तो हजरत उमर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कि मैं देख रहा हूँ कि तुम हाशमी जो हो वो जो है वो बिगड़े से हो, ज़रा नाराहत से हो, नाराज़ हो, तुम उस तरह से हमारे साथ जो है वो नहीं हो। तो मुझे पता है तुम क्यों नहीं, तुम ये चाहते थे कि अली को खिलाफत मिलती और तुम इस वजह से नाराज हो, लेकिन सारे अरब जो हैं वो इस बात को नापसंद करते थे कि जिस घर में रिसालत आई है उसी घर में इमामत भी आ जाए। तो गोया ये इब्तिदा से ही एक सिलसिला ज़हन में था कि खिलाफत जो है हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में नबी के तो इशारे ऐसे मिल रहे थे कि हजरत अली ही को नबी बना के जाएंगे, और बाज़ दूसरे लोग इस बात को पसंद नहीं फरमाते थे। यही वो चीजें पहले से मौजूद थी जो चलते चलते फिर आके खुल के। अच्छा किबला, यहाँ के लोगों की मर्जी होगी या खुदा की मर्जी होगी कि वो किसे रसूल बनाए, किस खानदान में बनाए, किसको इमाम बनाए, किस खानदान में बनाए, या अरब नापसंद करते हैं तो इसको दीन समझ लिया जाए? दो राय हैं मुस्फी साहब, दो राय हैं। शिया नुक्ता नजर ये है कि ये काम, ये इख्तियार जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ है, जबकि उनके यहाँ है कि नबी छोड़ के चले गए थे उम्मत पे कि उम्मत जो फैसला करे वो दुरुस्त है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, टाइम बिल्कुल अपने इख्तिताम पे पहुंच रहा है अलामा साहब, और इस पर खुसूसी यकीनन ट्रांसमिशन होगी हमारी आगे भी। तो किस तरह से आगाज करने वालों के लिए कुछ अलामा साहब बता दीजिए। जैसे हमारी बहन भी आई थी
اور جیسے ہی ہم اس قسم کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں ایسے سوالات آتے ہیں تو کس طرح سے ان کو آغاز کرنا چاہیے اور نیوٹرل ہو کہ کھلے دل سے، وہ یہ نہ ہو بعض اوقات ہوتا ہے کیونکہ یہ شیعہ کہہ رہے تو یہ تو ہم نے ماننی نہیں ہے، اس قسم کی تفریق ڈال دی گئی، اس قسم کی ہرڈلز رکاوٹیں ہیں، تو غیر جانبدار ہو کے کیا دعوت دیں گے ناظرین کو کہ جو میں ان میں واقعات سمجھتا کو ہوں کہ جاننا چاہتے ہیں؟ جی اس پروگرام کے توسط سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہر کوئی جو ہے نا جی وہ تاریخ پڑھے، اس دور کے واقعات کو پڑھے اور غیر جانبدار ہو کے پڑھے۔ میں یہ نہیں کہتا بالکل کہ وہ شیعہ بن کے پڑھے، نہیں، وہ اہل سنت ہو کے اپنی تاریخ پڑھیں اور ان واقعات پہ ذرا دقت کریں کہ ابتدائے صدر اسلام میں کیا کیا ہوا تھا۔ جو بھی صحیح بات ہے، اور واقعات آپ کے پڑھتے نہیں ہیں۔ اسلام پڑھے گا نا، اویئرنس ہاں جب اسے ہو تو وہ یقیناً ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں نہ سنیں، کم از کم مولانا اسحاق صاحب کو سن لے، پاکستان کے ایک بہت بالکل بڑے سبحان اللہ، حاضر سبحان شخصیت تھے، ان کو سن لے تو کافی چیزیں اس کے ذہن میں کلیئر ہو جائیں۔ سبحان بالکل اللہ، صحیح۔ سبحان اور اللہ۔ اللہ صاحب آپ ہی لمحات ہم پڑھتے نہیں تھے، پہلے بھی ہم اس زندگی میں کہہ چکا کہ ایک نعتیہ مقابلے میں مجھے کتاب گفٹ ملی، نام الفاروق نام کی کتاب تھی، اور اس میں یہ سب کچھ ہاں لکھا ہوا تھا جو آپ نے بتایا، لیکن ہم نے نہ اسق پڑھی، اور اب بھی جیسے آپ دعوت دے رہے ہیں کہ بہت سی ایسی بکس ہیں کہ جو میں غیر سمجھتا شیعہ ہوں کہ علماء الفاروق کی لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھیں شبلی ضرور۔ نعمانی جی ہے، وہ پڑھی جی جائے، ہاں اور خلافت و ملوکیت وہ پڑھیے مولانا مودودی صاحب کی مودودی۔ باقی ہے، پہلے مرحلے پہ مودودی صاحب کی اور علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق، اور خلافت و ملوکیت پڑھی جائے۔ وہ شیعہ کتابیں نہیں ہیں، ایک مولانا بالکل مودودی کی ہے، دوسری سب مولانا واقعات موجود ہیں۔ شبلی نعمانی کی ہے الفاروق۔ ان کو پڑھا جی جائے تو کم از کم اختلافات کا پتہ چل جائے گا، پھر اس میں سچے بالکل جھوٹے کا انتخاب کرنا یہ جو ہے وہ ہر بندے جی کے اپنے سے۔ جی سبحان مصطفی اللہ، بھائی سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ اینڈ ہے بالکل۔ بہت عمدہ، اور بالکل بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ طریقہ جو سلسلہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں وضع کیا ہے کہ کس طرح سے حق بات کہنی بھی ہے اور اختلاف امت بھی نہ ہو، لوگوں کو اویئرنیس بھی بڑھے، جو احسن انداز سے قبلہ نے اس وقت تمام چیزیں بیان کی، اور یقیناً یہ ٹرانسمیشن 20 دن کی ٹرانسمیشن ہے جس میں گائے بگائے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ایویڈنس بھی پیش کیے جائیں گے، آپ اپنا شو کریں گے، ہم بھی فوکس کریں گے، اس میں علماء بھی ساتھ ہوں گے، انہی موضوعات پہ بات ہوگی، اور جو لوگ تشنا ہیں، جو سنجیدگی کے ساتھ پیاس رکھتے ہیں اختلافی امور کو، یعنی صرف فساد کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے ایک نظریے کو مستحکم کرنے کے لیے کہ سچا کون ہے اور کن سچوں کے ساتھ ہونا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، ان کے لیے تمام ادلہ کے ساتھ، تمام قرآنی ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں بات ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب، آپ کا، موسی بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین جزاک آپ کا اللہ۔ بہت شکریہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آج کا، اور کیونکہ ایک مناسبت ہے، شب شہادت ہے، آج 13 جمادی الاول ہے، اسی مناسبت سے آج کا پروگرام تھا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ جو دعوت حق دی گئی ہے اس پر ہم سب مل کے اس کی کوشش کریں گے، مزید تحقیق کریں گے، اور جو تحقیق تک پہنچ گئے اور ان کو اویئرنیس ہو گئی ان کے لیے پھر الگ ڈیوٹی ہے، ان کو چھٹی نہ ملی جن نے سبق یاد کیا، تو ہر اپنے اپنے انداز سے اپنی تحقیق کا سفر جاری رکھے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں دوبارہ